बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान से मुख्तलिफ अहम खबरें और मुख्तसर तज़किया। नाज़रीन, जंग एक हल्के कह रहे हैं कि भारत हल्का फुल्का मकबूजा पाकिस्तान के कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तानिया में छेड़खानी करेगा। यकीनन पाकिस्तान बड़ी लंबी जंग नहीं लड़ सकता वसाइल की वजह से, लेकिन मुख्तसर जंग में पाकिस्तान भारत पर हर सूरत में हावी होगा। पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की नेवी अपनी तो दुनिया पर अपनी कामयाबी का, अपनी बहादुरी का, अपनी हिकमत अमली का लोहा अपना चुकी है। ये बात कतई नज़र के भारत के पास फौज की 5 गुना ज़्यादा तादाद है, एमुनेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन एमुनेशन फौज नहीं, एक एटमी पावर है। अगर लंबी जंग होती है तो पाकिस्तान की हिफाजत के लिए एटम बम बनाया गया था। पाकिस्तान एटम बम से बहुत पहले 2047 में बन गया था। जंग अच्छी चीज नहीं, लेकिन भारत जो पाकिस्तान में ना दहशतगर्दी से बाज आता है, ना दुनिया में हजारसराई से बाज आता है, सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। कह रहा था कि मैं पानी बंद कर दूंगा, इसके मुकाबले में उसने जेलम में पानी छोड़ दिया। वो कि उसमें सैलाब का दर्जा खतरा नहीं है, लेकिन एक जंगी जुर्म का इतराफ कर चुका है भारत। एक जंगी जुर्म का इतराफ कर चुका है। पूरी कौम तो भारत के खिलाफ जंग की सूरत में पाकिस्तान के साथ है, लेकिन क्या मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान की मुंतखब नुमाइंदा है? आंसर नो। क्या अवाम ने आपको मुंतखब किया? नहीं। आप इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि भारत के साथ इस्लामाबाद भाई यानी कि नवाज शरीफ जो कि दरीना दोस्ती है, उनकी शादियों में आते हैं, सदन जंदाल भी आते हैं, बगैर वीजे के दुबई भी मरी भी चले जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इनकी गैर संजीदगी देखें। इस मुल्क में सबसे कम मकबूल जमात मुस्लिम लीग नून जो इस वक्त इक़्तिदार में है, मुल्क का नहीं, पाकिस्तानी दुनिया का एक पॉपुलर नाम जिसने वर्ल्ड कप जीता, बानी पीटी, इमरान खान। भारत से बात करें, लेकिन इमरान खान की बहन अलीमा खां और उनकी दीगर बहनें अलीमा, बैरिस्टर सलमान अकरम राजा और उनके सियासतदानों को डयाला जेल में अदालत के हुक्म के बावजूद जेल मैनुअल के मुताबिक उनसे बात नहीं कराई जा रही। इनकी अकल के मातम ही हो सकता है ना। और भाई, कौम तो इस मुल्क में भारत के खिलाफ जंग में तैयार है। क्या आप कौम के साथ हैं? नहीं, कौम आपके साथ नहीं है। दूसरी तरफ नाज़रीन, एक वजीर कहता है कि भारत को जेलस है कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, और पाकिस्तान तो गोडो गोडे कर्जों की दलदल में फंस चुका। हमारी तो 7 नस्लें भी तुम्हारा लिया हुआ कर्जा उतार नहीं सकती। एक वजीर कहता है भारत जेलस है, वो तुम मैंने तो। और दूसरी तरफ वजीर खजाना औरंगजेब साहब, हमारे भाइयों हो सकता है, हमने चीन से दरख्वास्त की है 1.4 अरब डॉलर यानी 110 अरब युआन की दरख्वास्त की है कर्जा लेने की। तो लिहाजा तुमने तो खुद तरक्की की है। पिछले दिनों में दुबई में एक बहुत बड़ी डील होने लगी थी, अरबों रुपए की। पैसा भी बैरून मुल्क जाना था, लेकिन अचानक वो काम रुक गया। ये कौन करा रहा था? एक वजीर। किसके साथ करा रहा था? ये कहानी फिल सही, लेकिन मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान की फौज भारत को जवाब देने के लिए तैयार है। एक लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में मौजूदा हुकूमत अवाम की हिमायत के बगैर आई थी, अवाम के वोटों पर डाका मारा गया था, इनकी मकबूलियत ख़त्म हो चुकी थी, इकॉनमी चल रही नहीं थी, खारजा पॉलिसी नाकाम थी, इसलिए जंग का हवा दी जा रही है। और नरेंद्र मोदी की सुल्तान राई वाली बढ़के और उनका मीडिया गलीज गुफ्तगू करता है। इतनी हिम्मत है तो भाई कर लो अटैक। पाकिस्तान के लोग सोए तो नहीं हुए। एटम बम मैंने गुजारिश की है, पाकिस्तान 1947 में पाकिस्तान की हिफाजत के लिए एटम बम बनाया था। एटम बम नहीं चलाना चाहिए, ये कोई मजाक थोड़ा एटम बम चलाना। लेकिन जब तुम जंगी जराइम करोगे, सिंतास मुआहदा जो जिनेवा कन्वेंशन के मुताबिक उसकी वायलेशन कर रहे हो, तो फिर क्या होगा? खैर, इसमें तो नाकामी है। हमारे वजीर आज़म ने एक अच्छा कहा कि हम गैर जानबदाराना तहकीकात करा लेते हैं, भारत को ऑफर की। क्योंकि भारत क्यों नहीं कराएगा? इसलिए नहीं कराएगा कि वो उनका सिक्योरिटी फेलियर है। मकबूजा कश्मीर में शायद ही घर हो जिसमें किसी बच्ची की
کے ساتھ زیادتی نہ کی ہو، کسی گھر کا ایسا شخص نہ ہو جہاں گھر سے نوجوان بچے کا جنازہ نہ ہو۔ بھارتی فوج کے مظالم کی داستان ہے، ادھر دہشت گردی نہیں ہونی چاہیے۔ دہشت گردی ناحق انسان کا کوئی مومن مسلمان مان ہی نہیں سکتا، لیکن بھارت جو ہے RSS کے گنڈے تم نے پالے، بدماشی تم نے کی، اقلیت کے حقوق آپ نے ختم کیے، مسلمانوں کے ساتھ ظلم آپ کر رہے ہو، اب جنگ کی دھمکی دے رہے ہو۔ کیا فلسطین سمجھا ہوا ہے؟ دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جان کے یہ شوشہ چھوڑا گیا ہے جنگ کا، کیونکہ امریکہ ایران کو سبق سکھانا چاہ رہا ہے، پاکستان کو کنٹرول کرنا چاہ رہا ہے۔ انٹرنیشنل سازشیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن میری اپنی حکمرانوں سے گزارش ہے، عوام جنگ میں آپ کے ساتھ ہے۔ سوچو کہ آپ عوام کے ساتھ ہو، اگر آپ کے ساتھ ہو تو بانی PTI 300 مقدمات میں کیوں گرفتار ہے؟ کیا جرم کیا ہے؟ وہ آج سے 3 سال پہلے عمران خان پر 10 مقدمے کر کے دکھاؤ، نہیں۔ آپ بھی عوام کے ساتھ کھڑے ہو، یہ عوام آپ کی ہے، آپ اسٹیبلشمنٹ ہم میں سے ہے، ہم اسٹیبلشمنٹ میں سے ہے۔ یہ فاصلے چند نادان لوگوں کی نااہلی، نالائکی اور طاقت کے تکبر کی وجہ سے پھیل رہی ہے، اسے روکو۔ لیکن میں بتا دوں، حکومت چاہے کسی سیاسی جماعت کی ہو، تحریک انصاف کی ہو، جو ایک حقیقت ہے، نواز شریف کی ہو، پیپلز پارٹی کی ہو، پاکستان کا جہاں آئے گا، پاکستان کا بزرگ بچہ ایک پلیٹ فارم پہ ہوگا۔ ناظرین، دوسری طرف اب تو آ جاتے ہیں کہ پاکستان سے بھارت بچ نہیں سکتا۔ خود بھارت کے ایک وزیر اعلیٰ نے کہا ہے انٹیلیجنس فیلئر ہے، بھارت پاکستان میں حملے کی غلطی نہ کرے، پاکستان ایسا سبق سکھائے گا کہ وہ اپنا جو ترقی کا دعویٰ ہے کھوکھلا ہو جائے گا۔ خیر ناظرین، دوسری طرف عمران خان پر وزیر آباد میں حملہ ہوا، بانی PTI عمران خان پر، جس کو سب کو پتا ہے کس نے حملہ کرایا، اور عمران خان کو گولیاں بھی لگی۔ اس کو میں خود، میرے سامنے 3-4 دفعہ ان کا عمران خان کا بینڈیج چینج ہوا۔ اس کا انسداد دہشت گردی کا اس ملزم نوید کو 2 بار سزائے موت دی، اور کہا کہ جو زخمی ہوا تھا یعنی کہ بانی PTI عمران خان، انہوں نے فیصلے میں لکھا ہے کہ وہ بار بار پیش نہیں ہوا، شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے ہم جیسے لوگوں کو۔ اور ڈیالہ جیل میں بند ہے 21 ماہ سے، 300 مقدمات ہیں۔ جج صاحب، آپ کی عقل نہیں، آپ کو نہیں پتا؟ آپ کو نہیں پتا حملہ کس نے کرایا؟ پرویز الہی وزیر اعلیٰ تھا، درخواست دینے کے درخواست نہیں دی گئی، تھانے دار غائب ہو گیا، DPO کو اٹھا کے لے گئے، اور یہ پہلے اس کے بشوشہ چھوڑا گیا۔ آپ ذاتی دشمنیوں میں ملکی مفاد کو ترجیح کرتے ہو، بات بانی PTI عمران خان کی نہیں، وہ تو ایک حقیقت ہے، اسے مانے نہ مانے، کوئی مانے نہ مانے، کسی کو اچھا لگے، کسی کو برا لگے، کسی کو ناگوار لگے، کسی کو اس کے نام سے چڑھو، کسی کو اس کی تصویر سے چڑھو، کسی کو اس کی مقبولیت میں، عوام میں اس کی چاہت کھڑی ہو، لیکن وہ حقیقت ہے۔ اس کے بغیر آپ جنگ میں جائیں گے تو یاد رکھیں نقصان کریں گے۔ عمران خان کی رہائی اس وقت ملکی مفاد میں ہے، کیونکہ وہ واحد شخص ہے جو پورے پاکستان کے چپے چپے میں، چاروں صوبوں میں، شہروں میں، قصبوں میں، دیہاتوں میں عوام کو یکجا کر سکتا ہے۔ عوام سپہ سالاروں کے پیچھے کھڑی ہوگی، لیکن سپہ فوج کو، اسٹیبلشمنٹ کو بھی عوام کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا ازالہ کرنا ہوگا۔ اب دوسری طرف عمران خان کا القادر یونیورسٹی، جس میں غریب آدمی پڑھتے تھے، ملک ریاض سے ایک اہم شخصیت وزیر نے ڈیل کرانے کی کوشش کی دبئی میں، معاملات طے بھی ہو گئے، لیکن وہ معاملات کسی پنجاب کی اہم شخصیت کی بجائے وقتی طور پر رک گئے۔ اب تحقیقات آ گئی، وزیر اعظم نے بھی کہہ دیا۔ اب بھارتی جنگی جنون پاکستان کی ایئر فورس کے آگے بے بس ہو چکا ہے۔ وہ جان چکے ہیں کہ پاکستان کے میزائل اور پاکستان کے جہاز اور پاکستان کی فوج نے اپنے نشانے پر رکھا ہوا ہے۔ ایک طرف بھارت نے جنگ کی غلطی کرنی ہے، پھر وہ غلطی کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں رہے گا۔ اگر وہ اسٹریٹجی ہے کہ لمبی جنگ کھیلے پاکستان کے، کیونکہ وسائل اتنے نہیں، تو پھر ایٹم بم کی میں نے گزارش کر دی ہے۔ دوسری طرف نہایت ادب احترام سے عمران خان کو باہر آئے بغیر ملک ایک پیج پہ نہیں آ سکتا۔ اگر نریندر مودی اپنے ملک میں امن قائم کرنے کے لیے دلی میں آل پارٹی کانفرنس کراتے ہیں، پاکستان میں بڑی سیاسی جماعت تو ایک ہی ہے جو PTI ہے، جو پنجاب میں بھی واضح اکثریت سے ہے، سندھ میں بھی، بلوچستان میں بھی، KPK میں بھی، گلگت بلتستانیہ میں، کشمیر میں بھی۔ یہ تو فارم 47 والے ہیں۔ فارم 47 والے
نریندر مودی کے خلاف نہیں بولے گی، ان کی مجبوریاں ہیں، سٹیل کا کام مشترکہ ہے۔ نواز شریف کو کہتے ہیں آؤ آؤ، نواز شریف بیوقوف ہے آئے۔ پاکستان مسلم لیگ کے الیکشن ہارنے والے شیخو پورے سے کہتے ہیں نواز شریف کروڑوں لوگوں کا ہیرو ہے۔ ہیرو کبھی تھا، بار بار ڈیل کر کے۔ اس وقت ہیرو ایک ہی ہے، جیل میں بند، جسے آپ ہر حال میں جیل میں بند۔ اس کا قصور کیا ہے؟ اس نے اسٹیبلشمنٹ کی ڈکٹیشن لینے سے انکار کر دیا۔ اس کا قصور کیا ہے؟ وہ کہتا تھا کہ اداروں کو مضبوط کروں گا، شخصیات کو نہیں۔ وہ کہتا تھا پاکستان میں حقیقی جمہوریت لاؤں گا، عوام کا منڈیٹ دو، دلیہ کو داد کرو۔ آپ نے 26ویں ترمیم سے لے کر صحافیوں تک، ارشد شریف سے لے کر ہر صحافی پر، یہاں تک کہ سب سے زیادہ تکلیف دہ بات اللہ آباد شاد ہے، تکلیف ہوئی ہے اسد طور اور 5-6 اور صحافیوں کی کہ ان کے فیملی کے اکاؤنٹ بند کر دیے گئے۔ ایف آئی اے کے وزیر داخلہ صاحب، ڈی جی صاحب اور دیگر یہاں جس نے بھی کیا، مجھے بتا دیں پاکستان میں یہ قانون کہاں لکھا ہے کہ کسی کا بغیر جرم کے اس کی بیوی کا، بچوں کا، اور جہاں وہ زکوٰۃ کے پیسے بھیجتا ہے وہ اکاؤنٹ بند کر دیں۔ آپ نے بھاگ جانا ہے۔ صحیح علیمہ خان نے کہا تھا یہ پہلا جہاز پکڑ کے ملک سے بھاگ جائیں گے، ہم یہاں پاکستان کی سلامتی کے لیے رہیں گے۔ ناظرین، لہٰذا اب حکومت کو چاہیے کہ ان حقائق کی چشم پوشی سے بچ جائے۔ شہزاد اکبر جو پاکستان تحریک انصاف کے تھے، انہوں نے کہا کہ پنجاب کی اہم شخصیت اسلام آباد گئی اور پنڈی سے ملاقات کی۔ میں جان کے کچھ باتیں سینسر کرتا ہوں کیونکہ دوسروں کا احترام کرنے میں کبھی اپنی عزت میں کمی نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا کہ بڑا خوبصورت بات کی۔ دوسری طرف ہمارے دوست حبیب اکرم، اور میری اپنی ذاتی رائے ہے، وہ کہتے ہیں شاید نئی دلی میں بلائی جانے والی آل پارٹی کانفرنس بھارت کے اہم ترین چال ہے۔ اس کے ذریعے مودی حکومت کو اپنی حکومت کو انتہائی اقدام کے لیے سیاسی منڈیٹ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان میں آل پارٹیز کانفرنس ہونا مشکل ہے کیونکہ پاکستان میں سیاسی اختلافات بہت ذاتیات سے زیادہ بڑھ چکے ہیں اور ذاتی اور اخلاقی اور قانونی حدود پھلانگ چکے ہیں۔ عمران خان کو جیل میں رکھنے اور بے بنیاد مقدمات میں الجھانے پر پی ٹی آئی کے ساتھ امتیازی سلوک بھارت جیسی سیاسی یکسوئی کا ہونا مشکل کر دیا ہے۔ نہیں، یہ چند لوگوں کی ضد ہے حبیب اکرم صاحب، میں جانتا ہوں کہ ان کی ضد ہے۔ یہ ضد کا تکبر ٹوٹے گا، اسے گرنا ہے۔ یہ اسی لیے کہتے ہیں کہ چھوٹا آدمی جتنی مرضی بڑی سیٹ پہ بٹھا دے، اس سیٹ کا مقام کم ہو جاتا ہے، بونا لگتا ہے۔ تو لہذا بونوں کو حکومت دے کر بھارت سے جنگ کے سوچنے کی بجائے عوامی مینڈیٹ کی طرف آئے۔ بھارت سے ہم نبڑ لیں گے۔ جیلم میں جو اس نے پانی چھوڑا وہ بھی جنگی جرائم ہے۔ اگر اس نے پاکستان کا پانی روکا تو پاکستان کی عوام، پاکستان کی فوج، پاکستان کی نیوی بھارت کو جواب دینے کے لیے تو ایک ہو سکتی ہے، لیکن ان کے ساتھ ہونے والے مظالم پر سب کو جواب دہ ہونا ہوگا۔ ایک ایک کس نے کہاں کتنا مال چھپا رکھا ہے، اس دل میں سب راز چھپا رکھے ہیں۔ اچھا وقت آئے گا جب قانون کی حکمرانی ہوگی، کیونکہ اگر آپ کا ظلم میں نہیں مان سکتا، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا جہاد ہے۔ جہاد تو جہاد ہی ہے، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔